अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा शब मेराज स्पेशल, ख़ास तौर पे आज की ये बड़ी रात जिसमें वाक़या मेराज हुआ और यकीनन हमारे दीन के हवाले से हमारे फ़ेथ के हवाले से ये एक बहुत ही अहम वाक़या। लेकिन अक्सर जब हम नौजवान नस्ल से बात करते हैं तो उनको ये कोई कहानी लगती है, मिथोलॉजी लगती है। और अगर आप याद करें कि वाक़या मेराज के बाद जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ज़िक्र कुफ़ार से किया और उस सोसाइटी से किया, मक्का वालों से किया, तो वहाँ पे भी मुनकरीन इस बात को समझने से कासिर थे कि कैसे हो सकता है कि एक रात में जिसमें हम देखते हैं कि आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्तर की गरमाइश भी नहीं गई थी, कुंडी भी उसी तरह हिल रही थी और आप सातों आसमान बल्कि सिदरतुल मुंतहा तक अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से, अल्लाह ताला के बुलावे पे सैर करके वापस आते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज यानी दौर जदीद में जिस तरह साइंस ने तरक्की की है, तो ये लॉज ऑफ फ़िज़िक्स जिस तरह के हम उसको आज जानते हैं उसके मुताबिक पॉसिबल है। लेकिन इस मौजज़े को भी मैं दो पार्ट्स में आपके सामने बयान करूँगी। सर्न जहाँ पे इस तरह की जो हाईएस्ट लेवल की रिसर्च होती है, उन्होंने मालूम ये किया है कि जब प्रोटॉन्स को, किसी भी पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के करीब तरीन अगर वो मूव कर रही हो, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट है, आपने अक्सर देखा होगा कि स्पेस के बारे से जब हम बात करते हैं कि चाँद या मरीख या मुख्तलिफ सैयारे हमसे कितना दूर हैं, तो हम ये कहते हैं लाइट ईयर्स। यानी एक साल के अरसे में लाइट की स्पीड पे बर्क रफ्तारी से जितनी तेज़ी से अगर जाया जाए तो एक साल में जितनी मुसाफत को कवर किया जाता है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। तो जाना ये गया, देयर इज़ अ लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इन सर्न जिसके अंदर एक 27 किलोमीटर का रिंग बनाया गया है। इस 27 किलोमीटर के रिंग को, जो प्रोटॉन्स को स्पीड ऑफ लाइट पे मूव किया जाता है, तो लॉज ऑफ फिज़िक्स ये कहते हैं, इसको यानी ज़ाहिर सी बात है स्पीड ऑफ लाइट तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन इन प्रोटॉन्स को तकरीबन 99.99% तक लाइट की स्पीड के करीब जब लाया गया तो देखा ही गया कि फासले सिमट जाते हैं। यानी वो प्रोटॉन्स जो 27 किलोमीटर के डायमीटर पे घूम रहे हैं, जब इतनी बर्क रफ्तारी से, जब स्पीड ऑफ लाइट पे घूमते हैं, तो इनके लिए वो डायमीटर सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर का हो जाता है। लेकिन फिर इंटरेस्टिंग बात यह है, और वो वाकई एक मौजज़ा है जिसको मेरे ख़्याल में अगर मज़ीद हमें भाई हज़ारों साल लगेंगे साइंस को, फ़िज़िक्स को उसके करीब पहुंचने के लिए, कि लॉ ऑफ फ़िज़िक्स के मुताबिक अगर आप एक स्पेस क्राफ्ट को बनाते हैं जो लाइट की स्पीड पे जाए तो फासले तो सिमट जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वापस आकर उसके बारे में बताने के लिए जो टाइम का फैक्टर है वो हम अभी इस वक्त रिलेटिविटी में निगेट नहीं कर सकते। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़ा अल्लाह ताला ने बख्शा, लॉ ऑफ फिज़िक्स ये कहते हैं कि मुसाफत का घट जाना, वहाँ पहुँचना तो मुमकिन है, उसको हम समझ सकते हैं, इंसानी जहन समझ सकता है, लेकिन वापस आकर उसके बारे में लोगों को बताना ये भी एक मौजज़े का हिस्सा है। क्योंकि अगर साइंस जिस तरह के आज जानती है, अगर ये करना हो, आपके वापस आने तक ज़मीन पे 4 बिलियन बरस गुजर जाने चाहिए, यानी 4 अरब सालों के बाद आपकी वापसी मुमकिन हो पाती। तो ये कैसे हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये मौजज़ा बख्शा, उनको तलब किया, बल्कि वापस आकर हम जैसे, हम जिन्होंने उनको देखा भी नहीं है, उनके लिए भी ये मौजज़ा रहती दुनिया तक रहेगा। सबसे पहले आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं खुसूसी रिपोर्ट से, जो कि वाक़या मेराज, जो कि मौजज़ा मेराज के हवाले से है। फिर इसके बारे में खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम मौजज़ा है जिसने तस्खीर कायनात के मुकफ़्फ़ल दरवाज़ों को खोला। इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों तक ले जाया गया, और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बत का शर्फ बख्शा, नबियों फरिश्तों का इमाम बनाया, आसमानों पर फरिश्तों से इस्तकबाल कराया, नबियों से मुलाकात कराई, जन्नत और दोज़ख दिखलाई, अमाल नेक और बद पर मिलने वाली जज़ा और सज़ा दिखाई, और उम्मत के लिए नमाज का तोहफा दिया। ये वाक़या ईमान, कुर्बानी और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन की अलामत है। हमें शब मेराज से सीखना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करें और ज़िंदगी में कुर्बानी और इबादत को अहमियत दें। और हमेशा की तरह आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे उलमाए इकराम, और यकीनन आपके सवालात, आपकी कॉल्स को भी हम इसमें शामिल करेंगे। ये हमारे लिए एक इतना अहम दिन है, दुआओं की कबूलियत का दिन है, जागने वाली रात है, लेकिन इसकी असल हकीकत क्या है, इसके असरार क्या हैं, और किस तरह हम पा सकते हैं इस रात को। अल्लाह ताला ने अगर हमें ये तौफीक दी है कि आज
ہمیں شب معراج نصیب ہو رہی ہے تو اس کا ہم باقاعدہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس طرح اپنی دعاؤں کو قبول کرا سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اپنے پینل سے آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سب کی بہت ہی پیاری ثروت عسکری صاحبہ، بہت بہت شکریہ ثروت آپا آپ کی موجودگی کا۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں علامہ زہیر عابدی بھائی، بہت شکریہ زہیر بھائی آپ کی بھی آمد کا۔ اس کے علاوہ مفتی سعد خان صاحب ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے، شکریہ سعد بھائی آپ کی آمد کا بھی۔ اور آن لائن ہمیں جوائن کر رہے ہیں مولانا عمران بشیر صاحب بھی، بہت بہت شکریہ عمران بھائی آپ کی بھی آمد کا۔ سب سے پہلے اگر زہیر بھائی گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں، واقعہ معراج، اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سیر کا اور اپنے پاس طلب کرنے کا موقع دیا تو اس سے پہلے کچھ ایسا وقت گزرا تھا کہ وحی کے آنے میں تھوڑی سی تاخیر تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کافی بے چین تھا، پر اضطراب تھے۔ کیا اس سے بھی ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے پاس طلب کیا تاکہ ان کی تھوڑی سی دل جوئی ہو سکے؟ کس طرح دیکھتے ہیں اس واقعے کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ معراج ہم آج کہتے ہیں شب معراج ہے اور رسول معراج کی، لیکن حوالوں میں ملتا ہے کہ رسول کو کئی بار معراج ہوئی، ایک بار نہیں کئی بار معراج ہوئی، لہذا یہ کسی خاص واقعے سے منسلک نہیں ہے، بلکہ اس میں پروردگار عالم کو اپنے حبیب خاص کے مرتبے اور مقام کو ظاہر کرنا تھا۔ یعنی اگر کچھ کہنا تھا تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ پروردگار زمین پہ رہتے ہوئے بھی سرکار ختمی مرتبت کو وہی الہام کر دیتا، لیکن یہاں وہ مقام و مرتبہ ظاہر کرنا تھا جو کسی اور نبی کو نہیں ملا، یعنی اس مقام تک کوئی نبی نہیں پہنچا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ یہاں رہتا تھا یا رہا یا رہے گا یا آئے گا، بلکہ ایک نسبت دی ہے لوگوں کے رجوع کرنے کے لیے، ایک محور بنایا، ایک مرکز بنایا ہے، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کی فزیکل چیز کو زیادہ ایکسیپٹ کرتا ہے بنسبت اس کے کہ غیر فزیکل چیز کو کرنے کے۔ تو اسی طرح بالکل معراج کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ سرکار ختمی مرتبت کا وہ مقام و مرتبہ ہے، وہ قرب الہی ہے جو کسی نبی کو نہیں ملا، اور او ادنا کی منزل پر سرکار ختمی مرتبت سب سے پہلے تو قربت کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرتبے کی نشاندہی کرتا ہے یہ واقعہ۔ عمران بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گی، اور پروگرام کے آغاز میں جیسے ہم نے سائنس کی بات کی اور فزیکلی یعنی لاز آف فزکس یہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ ممکن ہے، یہ معجزہ ممکن ہے، لیکن پھر بھی انسانی دسترس سے اور ہمارے سوچنے سمجھنے کے عمل سے یہ باہر ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے ہاں کئی دفعہ یہ بحث ہوتی ہے، اس کے بارے میں لوگ آپس میں مجھے نظر آتا ہے کہ مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا واقعہ معراج ایک روحانی سفر تھا یا باقاعدہ ایک فزیکل جسمانی سفر تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیا؟ میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ تھوڑی سی وضاحت کریں اور روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے مختلف معجزے عطا فرمائے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جہاں انسانی عقل بند ہو جائے، انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ لہذا جیسے آج سائنس تحقیق کر کے ترقی کر کے یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ جو مہینوں کے سفر تھے وہ گھنٹوں میں، اور جو بڑے بڑے لمبے سفر تھے وہ چند منٹوں کے اندر طے ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ تو جیسے یہ وقت سمٹتا جا رہا ہے، لینڈ کروزر کس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین کو سمیٹ دیتی ہے، سفر کو مختصر کر دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور وقت کو تھام دیا، سمیٹ دیا، اور یہ اتنا لمبا سفر جو کہ ایک ناممکن چیز ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ جسمانی بھی روحانی بھی ہر اعتبار سے عطا فرمایا، اور یہ دو قسطوں کے اندر ہوا۔ دو سفر ہیں، دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ ایک اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور دوسرا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی
رب نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ اسراء کا جو مبارک سفر ہے، اور پھر وہاں سے مسجد اقصی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور کتنا قریب کیا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جیسے تیر کمان ایک دوسرے کے اتنا قریب ہوتے ہیں، یوں رب نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا، اور مومنین کے لیے یہ نسبت عطا فرما دی کہ جو مومن بھی نماز کو سکون سے پڑھے گا اس کو بھی یہ عروج نصیب ملنا شروع ہو جائے گا۔ الصلاۃ معراج المومن، مومنوں کو بھی یہ ساتھ ساتھ تحفہ عطا فرما دی۔ بالکل، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی عمران بھائی، یہ میں دوبارہ ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں لے کے آنا چاہوں گی کہ جب ہم نماز کی بھی بات کرتے ہیں ثروت آپا، اور اس کا حوالہ ہے تو کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو معراج کا اور واقع معراج کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور ہم یعنی عام انسان، عام مومنین کس طرح اس کو پا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور جتنے تمام دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سب کو معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور عید مبعث جو کہ آج کی تاریخ کے حوالے سے ہے، اور 27 رجب کو ہم یہ دونوں عیدیں مناتے ہیں، اور محمد جس طرف سے ہو کے گزرے تھے شب اسراء، محمد جس طرف سے ہو کے گزرے تھے شب اسراء، وہ رستہ ذو دکھاتا ہے ابھی تک کہکشاں ہو کر۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں پر پتھروں کو اٹھا لیا تو وہ پتھر رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو مہتاب کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور کھڑے ہوئے درخت کو بلایا تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینے لگا۔ تو ان تمام معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ معجزہ بہت اہمیت کا حامل ہے، جسے ہم واقعی معراج کہتے ہیں، شب معراج کا جو معجزہ ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی واقعی معراج سے انکار کرے وہ خارج از اسلام ہے، یعنی ہم سب کو بہت ضروری ہے کہ ہم معراج پر یقین بھی رکھیں، اور معراج کے اوپر بالکل یعنی اس طرح سے یقین رکھیں، اندھا فیتھ جسے کہتے ہیں، کہ ہم کو اس طرح سے یقین رکھنا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر بہت سارے معجزات دکھائے، مگر حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بہن جو کہ حضرت ام ہانی تھی، وہاں سے معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، اور مسجد اقصی سے وہ 7 آسمان کی سیر کرتے ہوئے، جنت و جہنم کے نظارے کرتے ہوئے، اور واپس زمین پر تشریف لائے۔ حضور نبی یعنی یہ وہ اسٹیشنز تھے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں آئے۔ اچھا، اور اس میں تمام بہت سارے اسباق بھی ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ واقع معراج اور معراج کے سفر کے بعد ہی مسلمانوں پر، مومنوں پہ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ اس کے علاوہ جنت اور دوزخ کی اگر بات کی جائے تو جو انعامات وہ جو صالح زندگی گزاریں گے ان کو ملیں گے، اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے کس قسم کی آزمائش اور تکالیف آگے ہیں اس کا بھی بتایا گیا۔ پھر جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ تمام ہی انبیاء کی امامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ ان تمام واقعات کا، اسٹیشنز کا مقصد کیا ہے ہمیں بیان کرنے کا، اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ واقع معراج کے حوالے سے، شب معراج کے حوالے سے ہمارا خصوصی شو، اور یقیناً ہم جب بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یقیناً ایک اچھی تعداد میں اس وقت ایمان لانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ موجود تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کر جب واقعہ معراج کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو منکرین، کفار ان کا مذاق اڑانے لگے، اور ان کے صحابہ کو ٹیسٹ کرنے کی نیت سے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جب آپ پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے ابو بکر کہ رات کے اندھیرے میں کوئی مسجد اقصی اور اس کے بعد 7 آسمانوں تک چلا جائے اور واپس آئے، اور وقت بھی زیادہ نہ اس میں لیا ہو، اور ایک ہی رات میں کیا یہ ممکن ہے؟
تو حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا جواب یہ تھا کہ یقیناً یہ انسانی دانش میں تو نہیں آتا، یعنی یہ سمجھ سے بالکل ماورا بات ہے. لیکن پھر کفار نے جب اگلا جملہ یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلیم ہے اور وہ یہی بات آ کر بتا رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک لمحے کا بھی وقفہ نہیں دیا اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر یہ کہنا ہے تو یقیناً یہ واقعہ ہوا ہوگا اور اس میں مکمل صداقت ہے. آئیے ذرا اس کے اور جو تاریخی پہلو ہیں اس کی طرف نظر ڈالتے ہیں. سعد بھائی، اس وقت یعنی ہمارے پاس جو اسلامک ہسٹری جو لینئر ملتی ہے، یہ نبوت کے کتنے عرصے بعد کا واقعہ ہے، اور اس وقت بیک گراؤنڈ اگر ہم اس کا کانٹیکٹ سمجھنا چاہیں تو کیا ہو رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ معراج کے حوالے سے بہت سارے اس میں تاریخ دی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ، لیکن سب سے جو مضبوط ہمیں تاریخ ملتی ہے، کیونکہ فقہاء نے لکھا اور تاریخ دانوں نے لکھا کہ جب یہ واقعہ معراج ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت وصال ہو چکا تھا. تو یہ جو تمام تر معاملات ہیں، میں اس پہ تھوڑی ایک اور بات بھی کر دوں، کیونکہ سیریز آف اپوزیشن پرسیکیوشن چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے اعلان نبوت کیا ماؤنٹ صفا پر، تو اس کے بعد جو کفار مکہ تھے وہ رسول اللہ کے خلاف ہو گئے تھے. اس کے بعد باقاعدہ شیب ابی طالب میں 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، جو مشکل ترین وقت تھا. اس کے بعد باقاعدہ عام الحزن، دا ایئر آف گریف، ایئر آف سورو، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیلوڈ وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا وصال ہوتا ہے. باقاعدہ یہ ایک غم کا سال. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 60 کلومیٹر دور طائف جاتے ہیں تاکہ طائف کے لوگ شاید اسلام قبول کر لیں. لیکن وہ طائف کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں جس طرح لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، وہ پتھر جو رسول کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، وہ پتھر جو رسول کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ پتھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کو لگنے کی وجہ سے رسول کے نالین مبارک پر خون جمع ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت زید بن حارث نے کندھوں پر اٹھا کر طائف شہر سے باہر لے کر گئے. تو یہ تمام تر جو سلسلہ تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بوجھل ہو گیا. یعنی یہ سخت ترین آزمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیریز تھی، جس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیویشن کے لیے، دل جوئی کے لیے ایک سفر معراج کیا، جس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنہرا دور ریاست مدینہ کے لیے تیاری ہے. اسی کے بعد عقبہ کا واقعہ ہوتا ہے، اسی کے بعد ہجرت مدینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک ریاست کا قیام کرتے ہیں. اور وہ ریاست جو آج کل تمام تر دنیا میں آئیڈیلائز کی جاتی ہے، جس کی بات کی جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام تر ریاست اس کے بعد ملی جو واقعہ معراج ہے. یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں مزید بتائیے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سخت ترین آزمائش کے وقت ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو وحی کا سلسلہ تھا اس میں کہا گیا کہ تم حزن مت کرو. حزن آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری سٹریس، ہماری انزائٹی، ہمارا ڈپریشن اتنا زیادہ ہے، اور اس میں باقاعدہ ایک اشارہ سیر و تفریح کا بھی دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کو تم نوٹس کرو. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ سورہ دہا بھی شاید واقعہ اسی غم کے اور آزمائش کے سالوں میں آئے. جی بالکل، اس میں مختلف اقوال ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت آیا جس کو فطرت الوحی کہتے ہیں، وحی کا رک جانا. بعض اقوال ہیں کہ 15 دن تک، بعض اقوال ہیں 40 دن تک. جب کمیونیکیشن رک گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت میں، تو ایک معاملات ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ایک کمیونیکیشن میں ہوتے تھے اللہ رب العزت سے. تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ سورہ دہا نازل کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. کیا خوبصورت ہے، اے روشن چہرے والے، اے کالی زلفوں والے. تو اللہ رب العزت نے یہ پوری صورت نازل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کی کفالت کی، اور آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. بالکل، آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. تو یہ تمام تر چیزیں اللہ رب العزت. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیر کا بندوبست کیا. سیر کیا تھی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. ایک میں یہاں پوائنٹ کہوں گا کہ اس مسجد حرام سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو راستے میں یثرب بھی دکھایا جو فیوچر مدینہ تھا کہ آپ یہاں آئیں گے. اس کے بعد جبل طور دکھایا گیا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے میوے کلام ہوتے تھے. پھر بات اللحم، دا برتھ پلیس آف حضرت عیسیٰ دکھائی گئی. اور پھر ہم ہوتا ہے نا دنیا میں کوئی کہتا ہے یار تم نے سلام نہیں کیا، وہ کہتا ہے میں تیزی کی وجہ سے اتنا تیز جا رہا تھا مجھے تم نظر نہیں آئے، میں دیکھ نہیں پایا. سواری کیا ہے؟ براق. آپ نے فزکس کی بات کی، the combination of light. براق means the fastest thing that travel is. رفتاری آج اسی تھے تو ہم نکالتے ہیں. اچھا سعد بھائی، یہ جو آپ کی گفتگو ہے نا، یہ میں زہیر بھائی کے پاس لے کے جانا چاہوں گی. زہیر بھائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام
کا اس کے اندر جو ایک کردار تھا خاص طور پہ، اور کئی حوالوں سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اس سفر پہ جانے سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو چاک کر کر آب زمزم سے آپ کے دل مبارک کو دھویا بھی گیا. اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی کیا ہمیں اس کی طرف سے سمجھنے کا کیا موقع ملتا ہے؟ جب پہلے تو میں وہ ذرا سا معراج نماز معراج مومن ہے، میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں کہ جب سرکار ختمی مرتبت کو معراج نصیب ہوئی اور قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پر گئے، یعنی کمانوں کا فاصلہ رہ گیا کہتے ہیں، تو کمان جو ہے دراصل یہ استعارہ ہے سجدے کی طرف. جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو اس کی شکل کمان کی سی بن جاتی ہے. تو سرکار ختمی مرتبت کے نور اول کو جب خلق کیا گیا تھا تو اس وقت بھی سرکار نے سجدہ کیا تھا، اور اسی سجدے سے عبدیت کا آغاز ہوا تھا. عبد مطلق سرکار ختمی مرتبت کو کہا جاتا ہے. اب یہ جب معراج پہ سرکار گئے ہیں تو پھر دوبارہ سرکار نے، یعنی درمیان میں کوئی نہیں ہے فاصلہ، کوئی یعنی جبرائیل بھی نہیں ہے جو وہی لانے والے، صرف خالق اور مخلوق میں یہی دونوں ہیں، عابد و معبود میں. تو یہ عبدیت کی اس منزل پر سرکار سجدے میں ہے، تو وہاں پر سجدہ کیا ہے دوسرا سرکار نے. اس لیے مومن کو یہ کہا گیا کہ جب تو اپنے تمام چیزوں کو بیچ سے نکال کے سجدے میں جا کے براہ راست اللہ سے رابطہ کرو گے تو وہ معراج، وہ سرکار کی معراج تھی، یہ مومن کی معراج ہوگی کہ وہ جا کے دنیا کو نکال کے صرف اللہ سے براہ راست. اور آج ہم دنیا داری میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز ہی ہمیں لگتا ہے ہم دنیا ہی داری میں ہو گئے، دنیا ہی داری میں ہو گئے. تو اس واقعے کے بارے میں جو ہم نے جبرائیل کی بات ہو رہی تھی، دیکھیے براق کا لفظ ایک استعمال ہوتا ہے، لیکن میں نے پھر کہا کہ ہم جب تک کسی چیز کو ویژولائز نہ کر لیں، انسان کی فطرت ہے تو وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے ویژولائز کر. آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھی اکثر جگہ، وہ ایک گھوڑا بنا ہوا ہے، اس کے پر نکلے ہوئے ہیں، اور جناب وہ یہ کہ صاحب یہ براق ہے. یہ ہماری ویژولائزیشن ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایک تصوراتی خاکہ ہم نے بنا لیا کہ یہ ایسی ہوگی سرکار کی سواری، ورنہ وہ سواری سرکار کی ایسی نہیں تھی. وہ تو بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے یہاں سے ایک لائٹ پھینکی اور لائٹ وہاں پہنچ گئی ایک لمحے میں، بغیر کسی وسیلے کے، کسی ذریعے کے وہاں پہنچ گئی. تو سرکار کی جو معراج ہے وہ بھی اسی طرح کی معراج ہے. لیکن ظاہر ہے کہ خود جبرائیل بھی نور ہے، ساتھ جبرائیل گئے ہیں، لیکن ایک مقام پر ایسا آیا کہ جہاں جبرائیل نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا کہ سرکار اب یہاں سے آپ کا سفر ہے، یہاں سے میں اگر آگے بڑھوں گا تو نور ہونے کے باوجود میں جل جاؤں گا. یعنی یہ بتا دیا کہ جبرائیل جیسا مقرب فرشتہ بھی اس منزل پر نہیں ہے جہاں سرکار ختمی مرتبت ہے. بالکل صحیح. اچھا جی سربت آپا، اس میں جو زہیر بھائی نے ابھی بات کی، 2 درخت ایسے ہیں جنت کے جن کا اشارہ دیا جاتا ہے، جس میں سدرۃ المنتہا ہے اور طوبیٰ کا درخت ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بیونڈ یہ میری انتہا ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، اس کے آگے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بڑھ سکتے ہیں. اس کی کیا ہمیں سگنیفیکنس ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم جب بات کرتے ہیں واقعی معراج پر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعی معراج ایک بہت ایسا انوکھا واقعہ ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو روایت یہ کہتی ہے کہ یہاں زنجیر در بھی ہلتی رہی، بستر رسول بھی گرم رہا اور وضو کا پانی بھی بہتا رہا. یعنی پروردگار عالم نے تمام دنیا کو ساکت کر دیا تھا کہ میرے حبیب جائیں اور معراج سے واپس تشریف لائیں اور تب تک دنیا ساکت رہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور بیت المقدس کی جانب تشریف لے گئے تو مکے کے افراد آئے اور انہوں نے معلوم کرنا چاہا. اچھا اب بہت سارے افراد ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے مکے اور بیت المقدس کے راستے میں کیا دیکھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا قافلہ تھا جس کا پانی کا برتن راستے میں رہ گیا تھا. اب پھر ویریفائی بھی کیا گیا ان چیزوں کو کہ واقعی. اور اچھا اس مجمع میں کچھ لوگ انٹلیکچوئلز بھی تھے، انہوں نے کہا کہ بیت المقدس میں کتنی قندیلیں ہیں، کتنے روشن دان ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں. تو میں شاید ہزاروں مرتبہ اس اسٹوڈیو میں آ چکی ہوں گی سدرا، مگر اگر مجھ سے بھی پوچھا جائے کہ کتنی لائٹیں ہیں، کتنے دروازے ہیں، تو مجھے بھی نہیں معلوم ہوگا. مگر پروردگار عالم نے تمام اس بیت المقدس کی مسجد کے تمام نقشے کو سامنے رکھ دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام باتوں کا صحیح صحیح یعنی وہ جواب جو دیا. امبیرسمنٹ کاز کرنا چاہتے تھے اس طرح کے سوالوں کا مقصد یہ تھا کہ نیچا دکھایا جا سکے نعوذ باللہ، یا آپ کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے نعوذ باللہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور یہ ویژولز آپ کے سامنے تھے. اس کی کئی روایتیں ملتی ہیں. اور آج کا خاص دن اور خاص کلام یقیناً ہمیں یاد آتا ہے. صابری بردرز نے میرے خیال میں اس کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا جب انہوں نے کہا کہ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ اللّٰ بکمالہ. یقیناً جب ہم شب معراج کا ذکر کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، تو آج بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہماری زندگیوں میں کیا ہے. اور واقعہ معراج کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے تمام معجزوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور ہماری زندگیوں میں بہتری لانے کا موقع ملتا ہے. عمران بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وقت بہت قلیل ہے. عمران بھائی کیا کہیں گے کہ واقعہ معراج سے ہم اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی چیز تو بہن یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے محبوب مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں. جی. تو جو اللہ کے محبوب نے اپنے رب سے مانگا، ہم ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے ہم بھی رب سے وہی مانگتے ہیں. وہ چیز ایسی اعلیٰ مانگی جو ہر مسلمان کی، ہر مومن کی ضرورت ہے. اور وہ چیز یہ تھی کہ جب سوال کیا گیا کہ آپ کیا مانگتے ہیں تو عرض کیا نسبتی الیک بالعبودیہ، اے اللہ میری نسبت آپ کی طرف عبدیت والی ہو جائے. سبحان اللہ. میں آپ کا عبد بن جاؤں، میں غلام، آپ میرے معبود. لسان العرب، عربی کی بہت بڑی ڈکشنری کی ایک بک ہے، اور اس کے اندر عبد کی جو تعریف کی گئی ہے وہ طریق معبد، وہ راستہ جو چل چل کے ایسا ہموار ہو چکا ہو کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو، بالکل ہموار باریک مٹی ختم، اس کی حیثیت ختم ہو چکی ہو. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ واقعہ معراج کا قرآن پاک میں جہاں پر بھی تذکر آیا اسرا بعبدہ، عبدیت کی آپ جھلک نظر آئے گی، پوری وہ تصویر نظر آئے گی. پھر فاوحا الی عبدہ ما اوحا، یہاں پر بھی آپ کو، یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا فاوحا الی نبیہ ورسولہ، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے دعا کی کہ اللہ میری نسبت آپ کے ساتھ عبدیت والی، عاجزی والی، انکساری والی ہو جائے. بے شک. عمران بھائی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، وقت تھوڑا قلیل ہے ہمارے پاس. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کی رات خصوصی ذکر کیا ہو سکتا ہے، کس طرح رب کو منایا جا سکتا ہے؟ عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، کس طرح آپ لوگوں کو کہیں گے کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں؟ اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو 3 تحفے معراج شریف میں ملے ہیں، ہم اس کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ سے آج اس رات میں مانگیں کہ اللہ وہ تینوں چیزیں مجھے بھی عطا فرما دے. وہ 3 تحفے، سب سے پہلا تحفہ فرمایا اوتیت لیلۃ المعراج ثلاثۃ اشیاء الشفاعۃ لامتی لمن لا یشرک باللہ شیئا، کہ میں اپنے ہر امتی کی شفاعت کروں گا جو شرک نہ کرتا ہو. تو شرک سے بیزاری اور اس کی توبہ ہم نے کرنی کہ اللہ میں آج تک جو شرک کیا ظاہری اور چھپ کر باطنی جس انداز میں بھی کیا اللہ وہ معاف فرما دے. دوسرے نمبر پہ فرمایا وخواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی پورا قرآن یہاں پر نازل ہوا، لیکن سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں آمن الرسول سے لے کر سورہ بقرہ کے اختتام تک، یہ شب معراج پہ یہ 2 آیات تحفے کے طور پر دی گئیں. اور فرمایا یہ اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو اور ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس کی دعوت دو کہ وہ یہ آخری 2 آیتوں کو ضرور یاد کرے. یاد کرنے کا حکم اور ان کی ترجمہ تفسیر بھی ہم ضرور آج کی مبارک رات میں یاد بھی کریں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اور تیسرا جو تحفہ ملا وہ 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی معراج ہو جائے، ہمارا بھی عروج ہو جائے، تو ہمیں نماز جاندار، تو میں جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار. آخری ایک جملہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ استاد کے پاس شاگرد آیا، کہنے لگا نماز پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا. فرمایا بیٹا اگر نماز سے بھی سکون نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تم سکون سے نماز نہیں پڑھ رہے.
सुकून से नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें सुकून अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद थे, मुफ्ती साद साहब मौजूद थे, ज़ुहैर भाई और सरवत आपा। बड़ी खूबसूरत बात आपने की और इसी से मुझे भी याद आया कि आम तौर पे कहा जाता है कि बहुत अगर बेस्तराबी हो और नमाज की तरफ आप रुजू करें तो कई यंगस्टर्स ये सवाल करते नज़र आते हैं कि हमारा दिल नमाज में नहीं लग रहा, लेकिन क्या नमाज हम अपने आप को फोर्सफुली पढ़ रहे हैं तो वो कबूल होगी? तो किसी दाना ने और कई स्कॉलर्स का ये मानना है कि वही सबसे ज़्यादा कबूलियत वाली घड़ी होती है, क्योंकि वही बात जो ज़ुहैर भाई कह रहे थे कि इसके अंदर आपने अपनी अब्दियत का इजहार किया है कि नमाज अल्लाह ताला के लिए पढ़ी और सजदा करने का हक, सजदा करने का जो हमारा फ़र्ज़ है वो अल्लाह ताला के सामने ही हम पूरा कर सकते हैं। तो यकीनन उस वक्त जब आप अपने आप को, अपने दिल को माइल करते हैं डिस्पाइट ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस, तो वो एक बड़ा अजीम मौका होता है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।